अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब भी मैं मीरपुर आता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होता है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, उनको मीरपुर के बारे में नहीं पता होगा। उनको मीरपुर के जियालों के बारे में नहीं पता होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि 3 नस्लों तक चौधरी मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम थाम के शहीद भुट्टो का और शहीद बीबी का फलसफा यहाँ आजाद कश्मीर में और मीरपुर में जिंदा रखा है। हमारा रिश्ता सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है। चौधरी मजीद साहब ने अपनी सियासत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शुरू किया था, और जब कायदे अवाम को शहीद किया गया और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पार्टी के परचम थामी, तो वही चौधरी मजीद साहब और मीरपुर के जियाले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ शाना बिशाना करे थे। जहां चौधरी मजीद साहब कायदे अवाम का भाई था, कायदे अवाम का सिपाही था, वहां चौधरी मजीद साहब बीबी शहीद के भाई था, बीबी शहीद का सिपाही था। और मुझे फख्र महसूस होता है कि जो कायदे अवाम का जियाला था, जो बीबी शहीद का जियाला था, वो मेरा वजीर आज़म बन गया। अब एक नई नस्ल की सियासत की शुरुआत है। आजाद कश्मीर का, पूरा कश्मीर का नई नस्ल की सियासत का शुरुआत है। अब मकबूजा कश्मीर की तरफ देखो, एक नया नस्ल सामने आए हैं जो मोदी की बर्बारियत को, जो मोदी के जुल्म को जवाब दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ नई नस्ल सामने आए हैं। हमारे यहाँ भी नौजवान मैदान में उतरे हैं, और वो भी अपने अवाम के हकूक के पासदारी के लिए, अपने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जिदोजहद शुरू कर रहे हैं। आपके लिए हमने कासिम मजीद साहब को चुना है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर किसी ने यहाँ के अवाम का नुमाइंदगी करना है, कायदे अवाम और शहीद बीबी का मिशन जारी रखना है, तो चौधरी मजीद का बेटा ही वो बंदा होगा। कासिम मजीद साहब, आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हमने अपना बड़ों का मिशन को आगे लेके चलना है। हमने अपने बुजुर्गों का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है, और इंशाअल्लाह ताला आप कासिम मजीद को मुंतखब करें, आप तीर पर थप्पा लगाकर कासिम मजीद को मुंतखब करें। हम लंबा इनिंग्स खेलेंगे, हम आपके साथ आपके दुख में शामिल होंगे, आपके खुशियां में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक आपकी खिदमत करते रहेंगे। कासिम मजीद साहब, ये इलेक्शन आप
آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم الیکشنز اقتدار کے لیے نہیں لڑتے، راج کرنے کے لیے نہیں لڑتے. ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. آپ اگر منتخب ہوتے ہو، اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے ان کی خدمت کرنے ہیں. یہاں کے غریب عوام کے لیے سہارا بننا ہے، یہاں کا مظلوم عوام کے لیے سہارا بننا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے سہارا بن کے سامنے آیا ہے. قائد عوام نے عام آدمی کو آواز دلوایا، مزدور کا حقوق دلوایا، کسان کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا. ہم نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی اسی ملک کے غریب عوام کی خدمت میں گزاری، اسی ملک کے غریب عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے جدوجہد کرتی رہی. ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا شہید بینظیر بھٹو کا دور ہو، یا قائد عوام کے دور ہو، ہم ہمیشہ غریبوں کے تحفظ کے لیے ایک دیوار بن کے سامنے آئے. اور جب سے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی، تب سے وہ غریب کا سہارا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا. جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے، غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو، انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے. اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دے، اور انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے، عوام دوست حکومت بنائیں گے. اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے. دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے. اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی طرح، نون لیگ کی طرح یو ٹرن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا. وفاقی حکومت ہمارے پاس تھا، معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے. جب ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، کہ اگر مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 120% اضافہ کر کے دکھایا تھا.
ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا، ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی، ہماری فوجی آفیسر ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ ہم نے ان کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے فوج کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے 175% اضافہ کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا، نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا، نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا، وہ بھی مرد ہور صدر آصف علی زرداری نے کروایا۔ ساتھیوں، اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے۔ کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے، تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری، رائے شماری۔ آج بھی ہمارا سوچ ہے، آج بھی ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ دہلی کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں، وہ یہ ہونے نہیں دے سکتے، یہ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کٹپتلی کو بگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کا عوام کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ضیاء الحق جیسے عامر کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مشرف جیسے عامر کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر میاں صاحب کا مقابلہ کیا،
اور اب ہم آپ کے ساتھ مل کے اس نالائق، نا اہل، نا جائز سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کریں گے. اس کو بھی بگائیں گے جیسے آپ نے باقی سب کو بگایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں قائد عوام ہماری آٹمی پروگرام کا بانی ہے، جہاں شہید رانی ہمارا میسائل ٹیکنالوجی کا بانی ہے، وہاں یہ کٹ پتلی سازش کر رہا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، پاکستان کا اٹامک پاور کے خلاف. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ بھٹو شہید قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ، وہ ایٹم بم، وہ اسلامک بم جو ہمارا دفاع کرتا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کت پتلی اس پہ بھی سودا کرے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کت پتلی کشمیر کے حقوق پہ سودا کرے؟ آپ کو پتا ہے اور یہ کٹ پتلی کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ کلبھوشن کا آپ نے سنا ہوگا. کلبھوشن یادو جو رو کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان میں جاسوسی کی وجہ سے پکڑا گیا، دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا. نام سنا ہوگا آپ کا کلبھوشن یادو کا. کلبھوشن یادو جو پاکستان کی قید میں ہے. خان صاحب کی کوشش تھا کہ رات کے اندھیروں میں وہ آرڈیننس تیار ہوا کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروایا جائے. اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ سازش ملک اور قوم کے سامنے رکھا تو پھر وہ آ کے پارلیمان کے سب سامنے اپنے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی راستے نکال رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے. میں آپ کے تھرو پورے ملک کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر NRO کلبھوشن یادو کو دلوانا ہے تو عمران خان خود دے دے. پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں ملوث نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں کلبھوشن کو NRO نہیں دلواتے. اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو کشمیر پہ وہ یو ٹرن نہیں لے رہا ہوتا. پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی حملہ جب تک ریورس نہیں ہوتا تب تک ہم بات نہیں کریں گے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا معیشت کے لیے ضروری ہے ہم اپنا ٹریڈ شروع کروائیں گے. وہ خود کامرس منسٹری وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے تو کامرس منسٹری کا یہ سجیسشن تھا کہ کشمیر کو چھوڑ دے، ہم بھارت کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر کریں. جب آپ کو پتا چلا، جب عوام کو پتا چلا تو ایک اور یو ٹرن لیا گیا اور پھر سے اسی پوائنٹ پہ آیا ہے کہ جب تک وہ بھارت کا تاریخی حملہ ریورس نہیں کیا جاتا تب تک بات نہیں کی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا پالیسی کنفیوزڈ ہے، جو رات میں ایک بات کرتا ہے اور دن میں دوسری بات کرتا ہے، ان کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا چاہے وہ یہاں مظفر آباد میں ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک عوامی وزیر اعظم کی ضرورت ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو ایک جیالہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے. آپ نے پچھلے 3 سال میں تبدیلی وزیر اعظم کا روایت دیکھا ہے. اب آپ پہ یہ ذمہ داری ہے. جموں اینڈ کشمیر کے PSF کے کارکن کا ذمہ داری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین ونگ کا ذمہ داری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ کا ذمہ داری ہے. آپ ہی کشمیر کو بچا سکتے ہو. آپ ہی کشمیر کو کٹپٹلی راج سے بچا سکتے ہو. کٹپٹلی راج سے بچنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے. وہ قائد عوام کا راستہ ہے. وہ بی بی شہید کا راستہ ہے. وہ جے بھٹو کا راستہ ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ ہے. اور 25 جولائی کو اب تیر پہ تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوائیں گے اور ہم جیالہ وزیر اعظم منتخب کریں گے انشاءاللہ. ساتھیوں جہاں ہمارے مخالف تبدیلی والے کنفیوزڈ ہیں، وہاں ہمارے دوست بھی کنفیوزڈ ہیں. وہ دوست جن کے ساتھ ہم مل کے تبدیلی سرکار کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جن کے ساتھ مل کے بزدار کو بگا کے پھر عمران کو بگانا چاہ رہے تھے، افسوس کے ساتھ وہ بھی آج کل کنفیوزڈ ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی کنفیوز نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. عمران خان تو ویسے ہی ہر ٹاپک پہ یو ٹرن لیتا ہے، اور نون لیگ تو ہر عہدیدار کا اپنا ہی بیانیہ ہے. اب ان سے پوچھیں کہ آج کل کس عہدیدار کے بیانیہ پہ چل رہے ہیں، کیا بڑے میاں کا یا چھوٹے میاں کا؟ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے. ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے اور وہ ایک ہی راستہ اپنائے. لیکن تب تک آپ کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یا آپ کو کنفیوز جماعت کو ووٹ دینا ہے، یا آپ نے عوامی جماعت کو ووٹ دینا ہے. آپ نے عوامی جماعت کو منتخب کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ کشمیر پہ کنفیوزڈ ہے. کشمیر پہ ہم عمران خان کی طرح مودی کی جیت کے لیے دعاگو ہے، اور نہ ہی ہم دوسروں کی طرح مودی کو اپنا شادیہ میں دعوت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا مخالف ہے، جو کشمیر کا دشمن ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دشمن ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ہے. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے خوشیاں میں بھی ان کے ساتھ ہیں. آج کل ہمارا اتحادی مریم شریف صاحبہ بھی کشمیر میں کیمپین کر رہی ہے. اب سب نے مریم شریف صاحبہ کو عزت دینا ہے. کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مریم شریف صاحبہ کے لیے کوئی غلط زبان استعمال کیا جائے، کوئی غلط الفاظ استعمال کیا جائے. وہ اس لیے کہ ہم سیاست میں اگر مخالفت کر رہے ہیں، اگر ہم سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کا یہ نہیں
It doesn't mean کہ آپ اپنا ضمیر بھی بھول جائیں, اپنا مینرز بھی بھول جائیں, اپنا تربیت بھی بھول جائیں, اپنا ثقافت بھی بھول جائیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریننگ نہیں ہے. اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہم پالیسیز پہ کریں گے, اگر ہم مخالفت کریں گے تو ان کے کنفیوژن پہ کریں گے, اگر ہم مخالفت کریں گے تو ان کا دوگلا پالیسیز پہ کریں گے, اگر ہم مخالفت کریں گے تو اس قسم کی سیاست پہ کریں گے, مگر ہم ذاتیات پہ نہیں اتریں گے, ہم گالن گلوچ نہیں کریں گے. یہ نہ شہید بی بی کی سیاست تھی, نہ قائد عوام کا سیاست تھا. ہم آپ پہ اعتماد رکھتے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ ہمارے ثقافت, ہمارے تہذیب ایک ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مریم شریف صاحبہ گرفتار ہوئی تھی تو ان کا خاندان کے مرد نہیں بولے تھے, مگر میں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر مریم شریف صاحبہ کے لیے آواز اٹھایا تھا. جبکہ ہمارا فریال طاہر صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا. ہم اس قسم ہمارے مخالفین کے جو گھر کے عورتیں ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بناتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت نہیں رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست نہیں رہا. ہم تو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں, ہم تو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اتنا ہی دھیان دے اپوزیشن کی سیاست کو جتنا پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے. اور جہاں تک عمران خان کی جماعت ہے, وہ ہر دوسرا دن کوئی گندا وزیر یہاں بھیج کر اپنا سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. سنا ہے کہ عمران خان کا کوئی گندا وزیر کشمیر پہنچ کر آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا تھا, پیسہ بانٹ رہا تھا. کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کی ضمیر نہیں خرید سکتے ہیں؟ کشمیری بکتے نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں, کشمیر کے عوام وفادار لوگ ہیں. وہ جو لوگ 70 سال سے بھارت کے سامنے نہیں جھکے, جو لوگ 70 سال رو نہیں خرید سکے, کیا کوئی عمران خان کی وزیر آپ کا ووٹ خرید سکے گا؟ میں جانتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ ان سارے کو جواب دیں گے, آپ ان سارے کو جواب دیں گے. تیر پہ تھپا لگا کر آپ بلا کو بھی جواب دیں گے, آپ بلا کو بھی جواب دیں گے, آپ عوامی حکومت منتخب کریں گے اور عوامی راج ہوگا انشاءاللہ. میرا قاسم مجید صاحب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کے بعد آپ ممبر اسمبلی منتخب ہوں گے تو آپ نے وہ جو ہریام برج سے ہم گزر کے آئے تھے, جو چودھری مجید صاحب نے شروع کیا تھا, مگر افسوس کے ساتھ تب سے نامکمل پڑا ہوا تھا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے فاصلے کم ہو. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کام آپ نے یہ برج کو مکمل کرنا ہے, آپ نے یہ برج کا مکمل کرنا ہے تاکہ ہم جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ سکتے. انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو آپ کی جیت ہوگی. انشاءاللہ تعالی
25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी, तीर की जीत होगी और हम साथ मिलके जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। ईद मैं एक बार फिर मुजफ्फराबाद और भाग में मनाऊंगा और तब तक आप सब ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कैंपेन को जारी रखना है। आपने घर घर पहुंचना है, घर घर पहुंचना है। मैं अपने माए बहनों की तरफ पहुंच रहा हूं, अपने हर घर पहुंचना है। आपने उन घर की खवातीन से बात करना है कि आप उनको पता है, घर के खवातीन को पता होता है कि महंगाई कितनी है, मुआशी मुश्किलात कितनी है। आप अगर फैसले करेंगे तो सही फैसला होगा। आप इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के माए बहनों को मनाएंगे और हमारे पीएसएफ के जो नौजवान हैं वो कश्मीर के नौजवानों को मनाएंगे। वो कश्मीर को नौजवानों को समझाएंगे कि पाकिस्तान के नौजवान की तरह इनके झूठ और इनके फरेब में ना आए। नौजवान का अगर जमात है तो एक ही जमात है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारे बुजुर्ग जिनका ख्याल सिर्फ पीपल्स पार्टी रखती है, जिनका पेंशन का बंदोबस्त सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है, आपने यहाँ के नौजवानों को समझाना है। आपने यहाँ के नौजवानों को समझाना है कि एक जमाने में हमारे यहाँ तो कायदे अवाम था, एक जमाने में शहीद भुट्टो था, एक जमाने में शहीद रानी थी, बेनजीर भुट्टो थी। ये कठपुतली क्या चीज है, ये बुज़दिल क्या चीज है, ये सिलेक्टेड क्या चीज है। अगर आपने वोट डालना है तो पीपल्स पार्टी के लिए डालना है, तीर के लिए डालना है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके यहाँ के अवाम के मसाइल हल करेंगे। अगर आप मेरे साथ देंगे, जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद रानी के साथ दिया था, तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। नौजवानों का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, कश्मीर का निशान क्या, शहीद बीबी का निशान क्या, कायदे अवाम का निशान क्या, जीत का निशान क्या। जय